खबर हालात की, हर रोज शबो रोज सच्चाई कही बात की, हर रोज शबो रोज। आदाब, मैं हूँ ज़फ़र आगा और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू का ख़ुसूसी प्रोग्राम शब व रोज़। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम हाज़िर हुए हैं आपके साथ जिस मसले पर बात करने, वो है मुसलमानों में पेशेवराना तालीम, उसके मसाइल और उसके हल। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि सनत व हिरफत के साथ मुसलमान हमेशा से जुड़ा रहा है, लेकिन एक दौर ये था कि इस सनत व हिरफत के सिलसिले में कोई तालीमी निज़ाम नहीं था। उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेशन, उसका कोर्स, बल्कि यूँ कहा जाए कि किसी भी किस्म की तालीम का कोई बड़ी डिग्री और सर्टिफिकेट तो हुआ नहीं करता था। यही आलम सनत व हिरफत का भी था। लेकिन दौर बदला, अंग्रेज़ आए, उनके साथ नए नए वोकेशंस, नई सनत व हिरफत आ गई, और उसी के साथ साथ वो हर किस्म के नई तालीम और नया तालीमी निज़ाम ले आए। चुनांचे सनत व हिरफत का बाकायदा एक निज़ाम बन गया। इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, IITs खुले, तरह तरह की ट्रेनिंग सेंटर्स टेक्निकल एजुकेशन के कायम हो गए। लेकिन मुसलमान तालीम में पीछे रह गया तो सनत व हिरफत की तालीम में भी पीछे छूट गया। लेकिन सनत उसके तबीयत और मिजाज में मौजूद थी, तो वो सड़क के किनारे का कभी मोटर मैकेनिक हो गया, तो कभी एक इलेक्ट्रीशियन बन के काम करने लग गया, तो कभी एयर कंडीशनिंग का काम उसने सीख लिया। अलगरज़ वो किसी न किसी तरह से नई सनत व हिरफत से जुड़ा रहा, लेकिन तालीम में पीछे होने की वजह से वोकेशनल डिग्रीज़ और ट्रेनिंग और डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स, ये तमाम चीज़ें उसको नहीं मिल सकीं। ये एक बड़ा मसला है। अगर आज मुसलमान को बाकायदा उन डिग्रीज़ के साथ, उन सर्टिफिकेशन के साथ, वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसकी आप मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी तरक्की होगी, उसके समाज की तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी। ये कैसे हो, क्या किया जाए इस सिलसिले में, हुकूमतें क्या कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेजेस और रियासती सतह पर क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ जो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सपर्ट से बात करें, आइए एक निगाह डालते हैं एक रिपोर्ट पर जो इसी सिलसिले में हमने तैयार की है। तो पेश है एक रिपोर्ट। मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी आमद के साथ हिंदुस्तान को दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ज़बान व अदब और इल्म व फन से मुतारिफ तो कराया, लेकिन उस दौर में तालीमी सरगर्मी बहुत मरबूत और मंसूबा बंद नहीं थी। ऐसे में उस दौर में पेशावराना तालीम का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हाँ, पेशावराना तरबियत जरूर बजरिया शागिर्दी दी जाती थी। बैरूनी मुल्कों से आने वाले हुक्मरां अपने हमराह फनून लतीफ़ा का बेशकीमती खजाना लेकर आए। इनमें इंसानी हाथों से की जाने वाली कई तरह की बारीक कारीगरी तो उसी दौर की देन मानी जाती है। फने तामीर से लेकर खत्ताती तक कई ऐसे फन रहे जिन्हें उस दौर में काफी फरोग हासिल हुआ। इनके माहिरीन को न सिर्फ यहाँ लाकर बसाया गया, बल्कि उनसे यहाँ के कारीगरों को तरबियत दिलवाई गई। इसी तरह कपड़ा बुनने और सिलने से लेकर उन पर जरी, जरदोजी और कढ़ाई जैसे बारीक काम करने में मुस्लिम कारीगरों की ही महारत रही। शॉल, कालीन और दरी जैसी मसनूआत तैयार करने वाले कारीगरों में भी मुसलमानों की ही अक्सरियत रही। हिंदुस्तानी मुसलमानों में ये फन कोई तरबियती इदारों के जरिए नहीं, बल्कि खानदान दर खानदान उनकी आने वाली नस्लों में मुंतकिल होता रहा। दस्तकारी से वाबस्ता दीगर फनून लतीफ़ा भी मुसलमानों को पुश्तैनी मीरास के तौर पर मिले, और वो इस पेशे को आगे बढ़ाते रहे, मददगार साबित हो सके। ऐसे में उन्हें पेशावराना तालीम और तरबियत तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, खाना बनाने से लेकर सिलाई कढ़ाई जैसे ऐसे घरेलू काम जरूर सिखाए जाते थे। बेशतर मुस्लिम खवातीन को पैसों के लिए अपने कुनबे के लोगों पर मुनहसर रहना पड़ता था। मजमूई तौर पर बरतानवी दौरे हुकूमत में भी
پیشہ ورانہ تربیت کے لیے الگ سے کسی کورس یا نصاب کا بندوبست نہیں تھا اور مسلمان بذریعہ شاگردی یا پشتینی طور پر ہی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرتے رہے۔ اور اسی پر بات چیت کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر انیس افضل صاحب سے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں کمیونٹی کالج کے، اور وہاں پر ووکیشنل کورسز کی ٹریننگ کے لیے ایک نیا سینٹر قائم کر رہے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے اب اس طرف خاص طور سے دھیان دینا شروع کیا ہے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر انیس افضل صاحب سے۔ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس سے پہلے کہ ہم تازہ ترین حالات پر اس سلسلے میں آئیں، ووکیشنل ایجوکیشن کے سلسلے میں، جو یہ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ماضی کا پس منظر اس سلسلے میں خاص طور سے مسلم معاشرے میں کیا رہا ہے، کیسا رہا ہے، کیا روایات رہی ہیں، اور کوئی رشتہ رہا ہے مسلمان کا صنعت و حرفت کے ساتھ کہ نہیں تھا؟ میں پہلے تو یہ بڑا آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے بلایا اس سلسلے میں، اور ابھی علی گڑھ یونیورسٹی میں اسی سال سے نیا کورس شروع ہو رہا ہے ووکیشنل کورس کا، اور یہ ابھی لیدر کمپیوٹرائز شو ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک کورس شروع ہو رہا ہے۔ جی جی، یہ ووکیشنل پیورلی ووکیشنل ہے۔ ووکیشنل کے معنی یہ ہے کہ یہ بالکل اسکل بیس پروگرام ہے یہ۔ جی جی، اس میں جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکل تو ہوتی تھی مگر اس کا ریکوگنیشن نہیں تھا، کوئی ریکوگنیشن نہیں تھا، کوئی ڈگریز نہیں۔ جی بالکل ڈگریز جیسا ہم نے ابھی کہا، مطلب ایک سے بیٹے سے باپ سے بیٹے نے سیکھ لیا اور پھر اس کے بیٹے نے اس کا پشتے نہیں چلا رہا۔ وہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ لوہار ہیں تو لوہار ہیں، اور نسل در نسل ہمارے یہاں یہ کام چلا رہا ہے، اور اگر صنعت کار ہیں، کرافٹس مین شپ ہے کچھ ہمارے یہاں تو وہی کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل صحیح ہے، کارپینٹر ہیں تو کارپینٹر، پوچھتا نہیں، تو اس میں کوئی بھی کمپٹنسی کا کوئی بھی سرٹیفکیشن نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کچھ سند مل سکے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ کہیں میرے خیال سے دنیا میں اس قسم کا کوئی رواج نہیں تھا، نہیں تھا، وہ آپ کے آسٹریلیا میں تھا، چائنا میں ہے، یہ امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جرمنی میں ہے۔ یہ کس دور میں ان کے یہاں پچھلے قریب 60-70 سالوں سے چل رہا ہے۔ نہیں، وہ تو آپ نے صحیح فرمایا، یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی یہ روایت ہے، اس سے پہلے روایت دنیا میں نہیں۔ فرینچ ریولوشن جو انڈسٹریل ریولوشن تھا اس کے بعد یہ روایت شروع ہوئی ہے، مگر ہم لوگوں نے اس میں، ہم ہندوستان اور یہاں کے مسلمان کافی پیچھے رہ گئے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ایک روایتی طور کے اوپر وہی پشتینی معاملہ چلا رہا تھا، جو لوہار کا بیٹا لوہار ہو گیا، اور پھر ہمارے یہاں کی کاسٹ سسٹم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ جی جی، کاسٹ سسٹم ہماری جو ہزاروں سال پرانا کاسٹ سسٹم ہے وہ اسی پہ تو بیس، ٹریڈ اور پروفیشن پہ ہی بیس تھی۔ تو اس طرح کی چیز ہوتی جس سے کہ ہماری کمیونٹی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا تھا، اور ہماری کمیونٹی کا دوسری کمیونٹی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ایک چیز ٹھہراؤ پہ آ چکی تھی، ایک سکوت تھا، ایک یہی تھا کہ وہی جیسے ہم نے کہا کہ صاحب کارپینٹر گھر والا کارپینٹر ہو گیا، پلنگ جو بنتے تھے کیا کہلاتے تھے میں بھول گیا، وہ پلنگ بننے والے ہو گئے، اور اسی طرح درزی کے بیٹے درزی ہو گئے۔ اور اگر ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ پہلے بی ایس سی انجینئرنگ یا بی ٹیک جو ہوتے ہیں، ہم تو لڑکے کو انجینئرنگ پڑھاتے ہیں، ہم لڑکے کو ڈپلومہ کراتے ہیں، اسے سرٹیفکیٹ کورس ITI کے ذریعہ دیتے ہیں، مگر ہوتا یوں تھا کہ وہاں پہ لڑکے اگر مان لیجئے کہ اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں کیا، اس نے بی ٹیک، وہ موٹر آپ اس کو کہیں کہ اسے چلا کے اسٹارٹ کرتے اسے ڈر لگتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ شاید یہ سوچتا تھا کہ اسے چھوئیں گے تو کہیں ہمیں کوئی تکلیف نہ کرنے لگ جائے، تو اس کو پورے طور پہ ایکسپوزر نہیں ہوتا تھا۔ لیب میں گئے، لڑکا نے کام کیا، تھوڑا سا ریڈنگ لی اور اپنا چلے آئے، اسی میں دستخط کرا کے استاد کا، تو اس سے اس کو وہ اسکل نہیں آتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہاں اسکل مطلب تھیوری تو سمجھ لی، تھیوری کا ایک طرح سے فارمیلٹی پوری کر دی، تو اس میں 60% تھیوری پڑھایا، 60-70%، باقی 30% پریکٹیکل کرا دیا۔ یہ ماضی کا حال تھا، کوئی بڑی صورتحال اچھی نہیں تھی۔ حالانکہ ایک بات یہ سبھی مانتے ہیں کہ مسلمان صنعت و حرفت میں بڑا اسکل تھا ایک لیول پر، اس کی ڈگری اس کو نہ ہو، لوگ یہی پسند کرتے تھے کہ ایک آرکیٹیکٹ میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، علی گڑھ میں تالے کی انڈسٹری کون چلا رہا ہے؟ یہ مسلمان چلا رہے ہیں۔ مراد آباد میں براس انڈسٹری کون چلا رہا ہے؟ مسلمان چلا رہے ہیں۔
रामपुर लीजिए, किसी भी खुर्जा लीजिए जहाँ पे पोल्ट्री काम होता है, कौन कर रहा है उसमें ज़्यादातर मुसलमान इन्वॉल्व है। लेकिन कोई डिग्री करना, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वही पुश्तैनी मामला, वही पुश्तैनी, देयर इज़ नो सर्टिफिकेट, कोई उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन यानी नहीं एक उस्ताद और बाप बेटे के बीच एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता था, बस और वही उसकी डिग्री होती थी, वही उसका कॉलेज होता था, वही सब कुछ होता था। ये सूरत हाल थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है पेशावराना तालीम के सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान? तो पेश है एक रिपोर्ट। तरक्की और बदलाव के इस दौर में मुस्लिम अक़लियतों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी लाना एक अहम मसला है। यही वजह है कि तालीम के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन जैसे मंसूबों को एक मुहिम की तरह बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों, मदरसों, कॉलेजों और अक़लियती इदारों में दी जाने वाली कंप्यूटर ट्रेनिंग इसी मुहिम का हिस्सा है। मुल्क में खुद के रोजगार से जुड़े लोगों में मुसलमानों की तकरीबन 57.5% हिस्सेदारी है। इनमें एक बड़ी आबादी की जिंदगी दस्तकारी या फिर छोटे सतह के तकनीकी कामों के सहारे चलती है। इसलिए उनके ऐसे कामों को कंप्यूटर और दूसरी जदीद तकनीक से जोड़कर महारत फराहम की जा रही है। इसी तरह मोटर गाड़ियों की मरम्मत जैसे कामों में तकरीबन 26% और इलेक्ट्रिकल मशीनरी के कामों में 23% मुसलमानों की हिस्सेदारी है। मुस्लिम अक्सरियत वाली आबादी में इनके लिए बाकायदा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जा रहे हैं ताकि इनकी सलाहियतों को फरोग दिया जा सके। इन मराकज़ पर उन्हें कलील मुद्दती कोर्सों के साथ साथ तरबियत भी फराहम की जा रही है। तालीम की तरह ही खुद मुख्तारी के मामले में भी मुस्लिम खवातीन की हालत तशवीशनाक है। अलबत्ता अब मुस्लिम खवातीन भी घरों की चार दीवारी और समाज के फरसूदा निज़ाम के कैदोबंद को तोड़ते हुए कुछ कर गुजरने को बेताब दिखाई दे रही हैं। उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कपड़ों की कटाई और सिलाई के हुनर सिखाए जा रहे हैं। कढ़ाई, जरी और जरदोजी जैसे रिवायती और घरेलू कामों को फरोग देकर उनके लिए आमदनी के मौके भी पैदा किए जा रहे हैं। फैशन और जदीद ट्रेंड के इस दौर में आज हमारे समाज में ब्यूटिशियन और ब्यूटी पार्लरों का चलन खूब बढ़ा है। इसको देखते हुए मुल्क में कई ऐसे पेशेवराना तरबियत के मराकज़ खोले गए हैं जहां खवातीन को फेशियल, पेडिक्योर और मैनिक्योर जैसे मेकअप के हुनर से आरास्ता किया जा रहा है। यहाँ तरबियत हासिल करने वाली बहुत सी मुस्लिम खवातीन बरसरे रोजगार होने के सपने को हकीकत में बदलने की राह पर गामजन हैं। आपने रिपोर्ट देखी। अब बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर अनीस अफजल साहब से, जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वोकेशनल ट्रेनिंग कम्युनिटी कॉलेज से है। तो डॉक्टर साहब, आप तो सेटअप कर रहे हैं अपना अलीगढ़ में इस किस्म का एक कम्युनिटी कॉलेज बाकायदा जिसका नाम दिया गया है। अब सूरत हाल क्या है? सबसे पहली चीज़ अब ये सूरत हाल है कि हम इसमें इस निज़ाम में तालीम को लेवल के हिसाब से बांटा गया है। अगर लेवल अगर 1 से करें तो लेवल 1 को क्लास 9 को लेवल 1 मानते, अच्छा। क्लास 10 को मानते लेवल 2, क्लास 3 को क्लास 10 को मानते क्लास लेवल 3, और क्लास 12 कहलाता है लेवल 4। तो लेवल 4 का लड़का अगर पास आउट हम लेंगे तो उसे लेवल 5 में हम तालीम देंगे, जो कि 1 साल का डिप्लोमा होगा। अच्छा। अगर वो डिप्लोमा के बाद आगे पढ़ना चाहेगा तो वो एक लेवल 6 में जाएगा और एडवांस डिप्लोमा लेगा। रुझान क्या है और किस किस्म के वोकेशंस और ट्रेड आ रहे हैं जिनको सर्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, रुझान इंडस्ट्री का ये है कि इंडस्ट्री उन बच्चों को, उन लड़कों को चाहती है कि जिनको बाकायदा तालीम के साथ साथ उनके पास पूरी स्किल हो। तो बाकायदा कोर्सेज डिवाइस हो रहे हैं? जी, अब कोर्सेज डिवाइस हो रहे हैं। क्या क्या स्किल्स हैं? स्किल्स जैसे आपने बताया कि शू लेदर डिजाइन, एक तो ये हो गया, एक दूसरा एक और है। जैसे अलीगढ़ में मैं दूसरा कोर्स खोल रहा हूँ, ये तो एडवांस डिप्लोमा होगा जो आपके शू डिज़ाइन का मैंने बताया, जिसमें कि लेवल 5 और लेवल 6 होगा डिप्लोमा, उसके 1 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा। मगर यही चीज़ दूसरे कोर्स में खोल रहे हैं, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टूल एंड डाई। अच्छा।
یعنی جوتے بنانے کے جو ٹولز ہیں، ڈائز ہیں، اس میں اسکل ڈیولپ ہاں، مگر وہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، چونکہ علی گڑھ ایک تالے کی انڈسٹری رہ چکی تھی، یہاں پہ اس طرح کی اسکل بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اسکلز تو بہت ہے علی گڑھ میں. اور اس میں صرف ہم ڈپلوما نہیں، ایڈوانس ڈپلوما، اور پھر 1 سال کے بعد اسے بی واک جسے کہتے ہیں بیچلر ان ووکیشنل اسٹڈیز. اچھا بیچلر تک کے کورسز، جی وہاں تک، یعنی اس کو انجینئرنگ کے لیول تک لانے جی کا. انجینئرنگ کے لیول تک، انجینئرنگ کے لیول. جی. اور ایک اور دوسرا کورس ہے جو کہ فیشن ڈیزائن اینڈ گارمنٹ ٹیکنالوجی کے نام سے. آج کل اس کا دور ہے، جو لڑکیوں کے لیے، جو لڑکیوں کے، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے. لڑکے بھی آ سکتے ہیں، ہاں لڑکے بھی آ سکتے ہیں، مگر زیادہ یہ لڑکیوں کا شوق زیادہ ترجیح دیں گے، ترجیح اس میں پریفرنس ان کو جی. یہ ہوا یہ جو نئے ٹریڈز آ رہے ہیں جو مارکیٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے، جیسے شو ڈیزائن ہے، فیشن ڈیزائن ہے، اس طرح کے بہت سارے کورسز ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے ٹریڈ بھی تو بہت سارے ہیں، جیسے پلمبنگ ہے، ایئر کنڈیشننگ ہے. جی بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے. اور الیکٹریشین ہے، اور یا آج کل یہ دور ہے، ہم گرمیوں میں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشنر ٹیکنیشین جو ہوتا ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس قسم کے اس کے لیے کوئی ووکیشنل اس کے سرٹیفیکیشن کا بالکل ہے، سلسلہ ہے؟ بالکل. بہت آپ کی بات بہت ہی اچھی آپ نے کہی. اس کا سلسلہ ہے جی، اور اس کو رکھا گیا ہے کہیں 6 مہینے کا کورس، کہیں 1 مہینے کا، کہیں 3 مہینے کا. وہی جو IITs کہلاتے تھے، ITIs کہلاتے ہیں. جی. کیا ہے؟ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اوکے. یہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ لیول ہوتے تھے، مگر یہ ساری چیزیں UGC کے لیول پہ ہوگی اب. اچھا، آپ UGC کی؟ جی ہاں. یعنی فوکس بہت بدل گیا، بدل خاص طور چکا سے ہے. نئی گورنمنٹ کا فوکس جی اسکل ڈیولپمنٹ پہ بہت بدل گیا. یہ ہوگا تو اس میں جو ہے یہ، مگر ایک چیز اس میں یہ دھیان رکھنی پڑے گی کہ یہ لوکل ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوگا، اور اس میں انڈسٹری کا ساتھ ہوتا ہے. اچھا. جیسے ان سارے کورس کا ابھی تک جو میں نے نام بتایا. اچھا، انڈسٹری کے ساتھ ہونے کے معنی آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ امپلائمنٹ اپارچونیٹی بھی بہت رہتی ہے. میں آپ نے کورس ختم کیا، ایبزارب ہو گئے فوراً؟ نہیں. ہاں، تو اس میں کیا ہے، وہ سلیبس ڈیزائن میں ہمارے ساتھ رہیں گے، وہ ایک لیکچر آ کے دیں گے ان کے، وہ یہاں سے ہمارے بچے ان کے یہاں جا کر ٹریننگ لیں گے. بہت دلچسپ. وہاں یہاں سے جا کر کے ان کی ٹریننگ لیں گے. وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں میں اسکل تو بے حد ہے. جیسے الیکٹریشین، ایئر کنڈیشنر ٹیکنیشین، کار میکینک، رکشے کا اور سائیکل کا پنکچر بنانے والا، برتن، جو ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی تھی بچپن میں مجھے یاد پڑتا ہے، قلعی گر ہوتا تھا. جی قلعی گر ہوتے تھے. برتن بنانے والے، یہ سب یہ اسکل نیچرل ہیں. ان کو اگر مارکیٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حال. یہ سبھی ان آرگنائز تھے، ہم اسے آرگنائز کریں گے، اور اس میں ہم انڈسٹری کی مدد لیں گے، باضابطہ سرٹیفکیشن جس میں ہو سکے. جی. تو یہ ہمارا ایم ہے. تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم اسے اچیو کریں گے. اس کے لیے کیا ہم کر رہے ہیں کہ انڈسٹری سے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا کر رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات. اور ہم نے ایک انڈسٹری سے کر بھی لیا ہے. یعنی حال میں اگر یہ کہا جائے مسلمانوں کے لیے میں جو اسکلز پائی جاتی ہیں اس کو مارکیٹ کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے، جس کی کوشش ہو رہی ہے اس قسم کے کورسز کے ساتھ، چاہے وہ IITIs ہوں یا آپ کے جیسے ڈپلوما پالیٹیکنکس ہوں، انجینئرنگ کالجز، اور یہ جو نئے کمیونٹی کالجز وغیرہ کھل رہے ہیں، ان کے ذریعے اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کی بڑی کوشش ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اس سے صورتحال بہتر ہوگی. جی. آپ کی رائے میں کیا خیال ہے؟ ایک وقت یہ آئے گا کہ ان سارے جو بھی ٹریڈیشنلی کالجز یا پالیٹیکنک چل رہے ہیں، انجینئرنگ کالج، یہ ان کو سبھی کو اسی لائن پہ آنا پڑے. آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں مستقبل میں اس قسم کی تعلیم کا اور مسلمانوں میں پیشہ ورانہ تعلیم کا اور اس کی ترقی کے کیا سین اور کیا سینیریو ہو سکتا ہے، اس پر ایک رپورٹ. کھلی اقتصادیات کے اس دور میں سرمایہ کاری، اطلاعاتی انقلاب اور تجارت کی بالادستی کے باعث پیشہ ورانہ تعلیم کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور کی جانب سے سیکھو اور کماؤ کی طرز پر منصوبے کا نفاذ کیا جا رہا ہے. وزارت کے نیشنل مائنورٹیز ڈیولپمنٹ اینڈ فائنینشیل کارپوریشن کے ذریعے ریاستوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز چلانے کے لیے فنڈ مہیا کرائے جا رہے ہیں. آئندہ چند برسوں میں اس کے اچھے نتائج سامنے آنے کی امید کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ان کے اکثریت والے علاقوں میں
ایک منصوبہ لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت 15 سال یا اس سے زیادہ کی عمر والے مسلم طبقے کو تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کا منصوبہ ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ بازار کی طلب اور وقتی ضروریات کے مد نظر چلائے جا رہے یہ منصوبے مستقبل میں پسماندہ مسلمانوں کے خوابوں کو پرواز دے کر ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی بکھیریں گے۔ آپ نے رپورٹ دیکھی، آئیے چلتے ہیں اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر انیس افضل صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب پھر سے آپ کا خیر مقدم۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے بتایا کہ کیسے نئے کورسز ڈیوائز ہو رہے ہیں، اس کو مارکیٹ کے ساتھ کیسے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہے۔ فیوچر یعنی مستقبل کیا ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، مستقبل آنے والا وقت صرف اسکل بیس ہوگا۔ یہ 21ویں صدی اسکل کی انڈسٹری۔ اب مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے پورے تعلیمی نظام کا، پوری ایجوکیشنل سسٹم کا پورا ری اورینٹیشن ہے۔ یعنی ہم لوگوں کا جو دور تھا، جی جی جی، بلکہ آج سے 10 برس پہلے تک بھی اگر کہیں ہندوستان میں، یورپ امریکہ میں تو تھوڑا پہلے سے جی جی جی، ہمارے یہاں نالج ایجوکیشن جو تھی نالج ڈریون تھی، نالج کی طرف امفیسس زیادہ تھا۔ جی جی جی، اب آپ نے جیسا کہا کہ اسکل کی طرف، اور اسکل مارکیٹ اورینٹڈ اسکل۔ جی جی، ابھی آپ سے تو یعنی 21ویں صدی اسکل کی صدی ہوگی۔ جی جی، اسکل کی۔ ابھی جیسے آپ نے اس پروگرام سے پہلے فرمایا تھا کہ لڑکے نے BA سائیکلوجی میں کیا اور جا کر کہیں کلرک لگ گیا۔ جی جی، یہ چیز نہیں ہوگی، یہ چیز بالکل نہیں یعنی ہوگی۔ آپ تعلیم میں ہیں اور ہائر ایجوکیشن میں جا رہے ہیں تو آپ تعلیم اکیڈمکس میں ہی جائیں، اکیڈمک میں جائیے، کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے یہ امریکہ یورپ میں ہوتا ہے کہ ہر بچہ یونیورسٹی نہیں جاتا، 10ویں کے بعد وہ کوئی ڈگری لے لیتا ہے، کوئی کورس کر لیتا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ جی جی، 12th کے بعد ہاں جاتا ہے، کرتا ہے زیادہ تر میجورٹی تو 10th 12th کے بعد وہ مان لیجیے کہ BA میں کسی نے سائیکلوجی میں کیا تو اس کو جانا چاہیے، کوئی ریسرچ میں جائے، کوئی سائیکلوجی انالسٹ بنے یا اس طرح کوئی بھی چیز، تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ یعنی اب امفیسس اسکلس پہ۔ اب اس میں یہ اس لیے ایسا کیا گیا کہ انڈسٹری کو جب بھی کوئی انجینئر اس طرح ملتے تھے تو وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ مان لیجیے کہ 10 کا انہوں نے اپائنٹمنٹ کیا، اس میں کچھ دنوں کے بعد انہیں لگا کہ 5-6 لڑکے تو بیکار ہیں، دو تین لڑکوں نے سیکھا قاعدے سے کام، اور باقی کو وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنے یہاں سے نوکری سے اسے ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں یہ ریشیو بالکل الٹا ہو جائے گا۔ اگر 10 کو لیں گے تو 8 کو ضرور ریٹین کریں گے اپنے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ اسکل، ان کے پاس وہ اسکل ہے، ان کو جو اسکل چاہیے اس میں ٹرینڈ آدمی ان کو مل رہا ہے۔ لیکن دوسرا وہ بھی ایک خطرہ بھی اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہم جانتے ہیں، تو وہ ابھی یہ ہے کہ صاحب وہ الیکٹریشین ہے اور وہ اس کو کام مل گیا، لیکن پھر اگر اس نے پھر وہ اسکل کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ نہیں لیا تو اس کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کے پاس صنعت و حرفت ہے اور اس 21ویں صدی میں اس کو آپ نے ڈگری اور پراپر اسکل کے سرٹیفکیشن کے ساتھ نہیں جوڑا تو آپ کے لیے خطرہ بھی ہے، مارکیٹ ویلیو کم ہوگی۔ جی، تو اس کے لیے بھی اگر مان لیجیے کوئی نہیں کر پاتا ہے اس میں، تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پروگرامز ایسے رکھے ہیں جس میں کہ وہ ان کے جو بھی کمپیٹنسی ہے ان کو سرٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اچھا، ان کے یہ بھی پروویژن، جی، چاہے 1 سال کا کورس ہو، چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، چاہے 3 سال کا ہو، یہاں تک کہ ہم 15 دن کا بھی کورس کر سکتے ہیں کسی چیز میں۔ ہاں، یہ ہماری پلاننگ ہے آئندہ۔ جو صلاحیت تھی جو اس کے حساب سے ہم نے سرٹیفکیشن دے دی، اب آپ ریکگنائز ہو گئے اس کے لیے۔ تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پہلے یہی نہیں پتہ لگتا تھا کہ وہ کس جگہ ان کو جاب نوکری ملے گی، اب وہ سیٹسفائی ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب، ریولوشن برپا کر دے گا اس اعتبار سے کہ آپ ایک چیز دیکھیے، ہمارا ٹیکنیشین، ہمارا پلمبر، جی، ہمارا الیکٹریشین، جی، یہ ہندوستان میں اس کو وہ ایک دن میں 100 روپیہ 200 روپیہ اور 300 روپیہ کما لیتا ہے۔ جی، لیکن اگر ایک بار اس کے پاس سرٹیفکیشن اور یہ ڈگری ہو گئی تو اس کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کھل جائے گا۔ اسی چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی UGC کا MOU ہوا تھا ہے ٹیفے کے ساتھ، ٹیفے یعنی کہ ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن، اس کو TAFE لکھتے ہیں۔ یہ کس کے انڈر میں؟ آسٹریلیا کے ساتھ۔ تو یہ ہو چکا ہے، اور ایک وقت آئے گا
کہ ابھی تو ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں, یہ پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں ایک دوسرے کو لوگ ریکگنائز کریں گے کہ اگر وہ ہندوستان کا پاس آؤٹ ہے ڈپلوما, اس کو ریکگنائز کیا جائے گا آسٹریلیا میں. اچھا, یہاں مان لیجیے علی گڑھ سے آپ نے کمیونٹی کالج سے ایک ڈپلوما لیا تو وہ آسٹریلیا میں جا سکتا ہے, وہ چائنا میں جا سکتا ہے, وہ سویڈن میں جا سکتا ہے, وہ جرمنی میں جا سکتا ہے. یہ انٹرنیشنل, اس کو اس ریولوشن کو انٹرنیشنلائز کیا جا رہا ہے, سمجھیے آپ, یہ سمجھ لیجیے. اور یہ وقت بہت دور نہیں ہے, شاید ہم نہ ہوں مگر 20-25 سال میں یہ چیز ہو جائے گی. اور کمیونٹی کالجز میں ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کالجز سے زیادہ اسٹرینتھ ان کالجز کی ایک دور آئے گا کہ ہو جائے گی. کیونکہ بھائی کیا ضرورت ہے کہ آپ جیسے بی اے 3 ایئرز آف بی اے ڈگری اینڈ دین 2 ایئرز آف ماسٹرز ڈگری, اور پھر اس کے بعد آپ پھر کوئی ایم بی اے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اگر آپ کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے کہ آپ نے 6 مہینے کا یا 2 سال کا ایک کورس کیا اور آسٹریلیا میں اور بیجنگ میں اور ٹورنٹو میں آپ کو یا جدہ میں آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور اچھے دام مل سکتے ہیں, اور ہندوستان میں خود جو انڈسٹری کا انقلاب آنے والا ہے 20-25 برسوں میں, اس میں یہاں کا مارکیٹ ویلیو, تو آپ کا ہے کوئی اس قسم کی ڈگری حاصل کریں گے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی, ہمارے وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب موجود تھے, ہمارے پی وی سی احمد علی صاحب موجود تھے. تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں مجھ سے سنی, میں نے پریزنٹ کیا تھا چیز, مجھے بنایا تھا انہوں نے کہ آپ کے ذمہ دیا گیا. جب انہوں نے میں نے یہ بتایا تو انہوں نے, ان کے منہ سے باساختہ ایسے نہیں بات نکلی کہ کیوں نہ جو ابھی سارے کالجز ہیں, پالیٹیکنک اور انجینئرنگ کالج ہے, اس کو کمیونٹی کالج سے میں امیلگیٹ کر دیا جائے. ہی یوز دس ورڈ, وائی ناٹ وی شوڈ امیلگیٹ آل دیز ایگزسٹنگ پالیٹیکنک اینڈ انجینئرنگ کالج ود دس کمیونٹی کالج. انہوں نے اتنی آگے کی سوچی. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ایک دور یہ آنے والا ہے کہ کمیونٹی کالج کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی اور ڈگری کالجز کی اسٹرینتھ کم ہوتی چلی جائے گی. یعنی مستقبل بڑا روشن ہے, لیکن اسی کے لیے جو بدلتے ہوئے زمانے کی میں وقت کی رفتار کو سمجھ کر اس کے سے قدم سے قدم ملا کر چل سکے, وہی آگے مسلمان کو اب یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کو خود سوچنا ہوگا, یہ حکومتوں کا کام نہیں. بالکل, یہ حکومتیں اپنے آپ کو دیکھیے اور خود بڑھنے کی, یہ مسلم این جی اوز کو, ان کے سوشل لیڈرز کو یہ اویئرنیس اور احساس پیدا کرنا. آپ نے ہم کو بڑا وقت دیا اور بڑی گراں قدر باتیں. میں آپ کے میڈیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو لوگ مسلمان جتنے ہیں اس تعلیم کو سمجھیں اور اس کی طرف رجوع کریں اور اس کو جوائن کریں. اسی میں ان کا فیوچر ہے, اسی میں ان کی بھلائی ہے. اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے. حکومت بھی یہی چاہتی ہے. ہم حکومت کا پروگرام اسکل ریولوشن پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ پروگرام اس ہفتے ہم یہی ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت اور ایک نئے ایشو اور مسئلے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.